ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शबाना बेगम माविन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हिप्परगा तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से जमात हफ्तों के लिए समाजी साइंस का मजमून पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामाईन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबका दिल की गहराइयों से आज की इस ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। तो चलिए तलबा, आज का उन्वान शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इसके जवाबात ज़रूर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले मेरा आज का सबसे पहला सवाल क्या है। जी हाँ, इस तस्वीर को देखें और बताइए कि ये कौन सी इमारत है। जी बताइए तलबा, क्या आपने इस तस्वीर को देखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये ताजमहल है। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, ताजमहल को किस हुक्मरान ने तामीर करवाया? अभी जो आपने ताजमहल देखा उसको किस हुक्मरान ने तामीर करवाया? जी हाँ, सही जवाब है इसका बादशाह। कौन से बादशाह ने? जी हाँ, शाहजहाँ। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये कौन है? शाहजहाँ। शाहजहाँ बादशाह ने ताजमहल को तामीर करवाया। चलिए देखते हैं कि मेरा तीसरा सवाल क्या है। जी हाँ, मेरा तीसरा सवाल है, शाहजहाँ कौन सी सल्तनत का हुक्मरान था? तलबा क्या आप जानते हैं? बताइए। जी हाँ, शाहजहाँ मुग़ल सल्तनत का हुक्मरान था। तो आज हम जो उन्वान पढ़ने वाले हैं वो है मुग़लिया सल्तनत। तो चलिए आज हम जो उन्वान पढ़ने वाले हैं वो है समाजी साइंस, जमात हफ्तुम के लिए समाजी साइंस के हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 7 मुग़लिया दौर, द मुग़ल एम्पायर। इस सबक से मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। उन्वान के शुरू करने से पहले इस सबक में पढ़ाए जाने वाले चंद अहम नुकात पर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं तलबा? मुग़लिया दौर के आगाज़ के मुताल्लिक़ हम पढ़ने वाले हैं। सलातिन दहली की हुक्मरानी को ख़त्म करते हुए मुग़लिया सल्तनत का किस तरह से आगाज़ होता है, इसके मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। और साथ साथ बाबर और हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर की हुकूमत और कारनामों के मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के शुमाल में जो 3 मशहूर सल्तनतें गुज़री हैं वो कौन कौन सी हैं। तलबा क्या आप जानते हैं? जी हाँ, चलिए देखिए, मौर्य सल्तनत। मौर्य सल्तनत सबसे पहली जो मशहूर सल्तनत गुज़री है वो कौन सी है? शुमाल में मौर्य सल्तनत। जिसके बाद गुप्ता सल्तनत और उसके बाद एक और अजीम जो सल्तनत रही है वो है मुग़लिया सल्तनत, जिसके मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। मुग़लिया सल्तनत के मशहूर हुक्मरान, इस सल्तनत के बारे में जानने से पहले आज हम सबसे पहले इस हुकूमत के मशहूर हुक्मरान, चंद मशहूर हुक्मरानों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो तस्वीर नज़र आ रही है वो है बाबर। कौन है तलबा? ये बाबर। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कौन है वो? उनका बाबर के बेटे हुमायूं। जिसके बाद है उनके बेटे, हुमायूं के बेटे कौन है? अकबर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये है अकबर। और एक ये तस्वीर देखिए तलबा, ये कौन से हुक्मरान हैं? जी हाँ, इनका नाम है जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर। इसके बाद देखते हैं ये एक और मशहूर हुक्मरान है वो है शाहजहाँ। तो तलबा एक और मशहूर हुक्मरान जो मुग़लिया सल्तनत के थे वो है औरंगज़ेब। तो चलिए हम एक एक करके इन तमाम हुक्मरानों के मुताल्लिक़ मुग़लिया सल्तनत के इस सबक में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बाबर के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे।
اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بابر. کون ہے طلبہ؟ یہ مغلیہ سلطنت کا بانی جسے کہتے ہیں بابر. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا. جی ہاں، بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 عیسوی میں فرغانہ میں ہوئی. کہاں پر پیدا ہوئے طلبہ؟ یہ فرغانہ میں. کب؟ 14 فروری 1483 عیسوی میں. بابر کے والد عمر شیخ مرزا اور والدہ نگار خانم. دیکھتے ہیں طلبہ، یہ ہے بابر کے والد، ان کا نام کیا ہے؟ عمر شیخ مرزا، اور یہ جو ہیں بابر کی والدہ نگار خانم. تو چلیے طلبہ، اب ہم بابر کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. بابر افغان کے چھوٹے سے شہر کابل پر حکومت کرتا تھا. بابر عمر کے 11ویں سال میں ہی تخت نشین ہوتا ہے. یعنی کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ بابر کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ فرغانہ میں ہوتی ہے. جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ فرغانہ میں کیا ہوتے ہیں؟ تخت نشین ہوتے ہیں. مگر فرغانہ کی جو سیاسی حالات تھی وہاں پہ کیا ہے؟ شدید خانہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قریباً بچانا ناممکن لگتا ہے. اس لیے بابر کیا کرتے ہیں؟ وسط ایشیا کو چھوڑ کر افغانستان کی طرف بڑھتے ہیں. اور بابر کیا کرتے ہیں؟ افغانستان کے ایک چھوٹے شہر کابل پر حکومت کرنا شروع کرتے ہیں. 1504 عیسوی میں بابر نے کیا کیا؟ افغانستان کی طرف رخ کیا اور شہر کابل کو فتح حاصل کر لیا. اس تصویر میں یہاں پر ہندوستان کے نقشے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو رائٹ مارک نشان نظر آ رہا ہے وہ ہے طلبہ، یعنی کہ جب بابر کابل پر حکومت کر رہا تھا اس وقت ہندوستان کی جو حالات تھی طلبہ، ہندوستان میں اس وقت کون حکومت کر رہے تھے؟ جی ہاں، ابراہیم لودھی خاندان کی حکومت چل رہی تھی ہندوستان میں. ابراہیم لودھی حکومت کر رہے تھے. پنجاب کے خود مختار مسلم ریاستوں میں آپس میں ملتان کے جو راجہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بابر کو دعوت دیتے ہیں کہ ہندوستان آئیں اور یہاں پر حملہ کریں. پہلی پانی پت کی جنگ کب ہوئی طلبہ؟ پہلی پانی پت کی جنگ 1526 عیسوی میں ہوتی ہے. تو یہ جنگ کس کس کے درمیان ہوتی ہے اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے. سلاطین دہلی کمزور ہوتے ہیں، یعنی کہ میں نے ابھی آپ بتایا تھا سلاطین دہلی کون حکومت کر رہے تھے دہلی پر؟ ابراہیم لودھی حکومت کر رہا تھا. ان کی حکومت کیا ہوتی ہے؟ آپس میں لڑائی کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے. سلاطین دہلی کمزور ہوتے ہی بابر کیا کرتا ہے؟ دہلی کے ابراہیم لودھی پر 1526 عیسوی میں پانی پت کی جنگ میں ہرا کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بابر اور پانی پت کی جنگ کا نظارہ بھی آپ ایک منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان کے اس نقشے میں جہاں پر نشاندہی کی گئی ہے وہاں پر آتا ہے پانی پت کا مقام. پانی پت کی جنگ کے بعد بابر پھر 3 جنگوں میں اگلے 3 جنگوں میں دہلی، آگرہ اور اس کے اطراف و اکناف کے تمام علاقوں پر کیا کرتا ہے؟ فتح حاصل کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کے نقشے میں دہلی، آگرہ اور یہ جو اطراف و اکناف کے تمام علاقوں پر کیا کرتا ہے؟ بابر اپنی فتح حاصل کرتا ہے. 26 دسمبر 1530 میں مختصر سے وقفے میں بابر کی موت ہو گئی ہے نا. 1526 عیسوی میں بابر نے مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی اور 26 دسمبر 1530 یعنی کہ چھوٹے سے وقفے میں، یعنی کہ 4 سال کے چھوٹے سے وقفے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بابر کی موت ہو جاتی ہے. تو دیکھیں گے بابر کے انتقال کے بعد کون وہاں پر حکومت کرتے ہیں. جی ہاں طلبہ دیکھیں گے ہمایوں. یعنی ہمایوں کون ہے طلبہ؟ یہ ہمایوں بابر کا بیٹا ہے ہمایوں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمایوں. کیا ہے ہمایوں کا پورا نام؟ جی ہاں، ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین محمد تھا. ہمایوں کی پیدائش 6 مارچ 1508 عیسوی میں کابل میں ہوئی. کب ہوئی ہمایوں کی پیدائش؟ 6 مارچ 1508 عیسوی میں. کہاں پر؟ کابل میں یہ پیدا ہوتا ہے. ہمایوں کے والد بابر اور والدہ ماہم بیگم. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بابر اور یہ ہے ان کی والدہ ماہم بیگم.
ہمایوں نے دشمنوں کو جنگوں میں شکست دینے کے باوجود بھی افغانستان کے سردار شیر شاہ سوری سے شکست کھا گیا، یعنی کہ 1530 عیسوی میں یہ تخت نشین 1530 عیسوی میں بابر کے انتخاب کے بعد یہ تخت نشین تو ہوتا ہے ہمایوں، مگر کیا ہوتا ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد افغانستان کا جو سردار ہوتا ہے شیر شاہ سوری، اس کے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے ہمایوں شکست کھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شیر شاہ سوری جس نے کیا کیا ہمایوں کو شکست دے دی۔ حکومت کھو کر، یعنی کہ جب حکومت اپنے ہاتھ سے چلے جاتی ہے ہمایوں تو کیا کرتا ہے ہمایوں ایران فرار ہو جاتا ہے۔ 15 سال گزارنے کے بعد، یعنی کہ اس 15 سال تک دہلی پر شیر شاہ سوری نے حکومت کی۔ 15 سال گزارنے کے بعد افغانوں کے زوال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا، یعنی کہ طلبہ یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ شیر شاہ سوری کیا کرتا ہے، پہلے تو ہمایوں کو شکست دے دیتا ہے۔ تو جب ہمایوں شکست کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنی حکومت کو چھوڑ کر ایران فرار ہو جاتا ہے۔ کتنے سال تک؟ جی ہاں 15 سال تک وہ کیا کرتا ہے ایران میں رہتا ہے۔ اس 15 سال کے بعد جب افغانوں کا زوال شروع ہوتا ہے، یعنی 15 سال کے بعد 15 سال گزرنے کے بعد افغانوں کو زوال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور پھر سے مغل حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جنوری 1556 عیسوی میں ہمایوں کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی طلبہ ہمایوں کی وفات؟ جی ہاں 1556۔ تو چلیے اب ہم شیر شاہ سوری کے متعلق یہ جو 15 سال جو حکومت کرتا ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پہلے چند سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال ہے بابر نے ہندوستان پر کب حملہ کیا؟ بتائیے۔ جی ہاں بالکل صحیح 1526 عیسوی میں۔ میرا دوسرا سوال ہے پہلی پانی پت کی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ بتائیے۔ جی ہاں بالکل صحیح بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان۔ تو میرا تیسرا سوال ہے ہمایوں کو شکست دینے والا افغان سردار کون تھا؟ کون تھا طلبہ؟ جی بالکل صحیح شیر شاہ سوری۔ تو چلیے طلبہ اب ہم شیر شاہ سوری کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ شیر شاہ سوری 1540 تا 1545 عیسوی تک اس نے کیا کی اپنی حکومت کی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شیر شاہ۔ شیر شاہ کا اصلی نام فرید تھا۔ کیا تھا طلبہ؟ اس کا اصلی نام فرید تھا۔ شیر شاہ کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد حسین خان تھے۔ اس کا بچپن خوشحال نہیں تھا، ماں اور باپ کی محبت سے محروم رہا۔ تو چلیے طلبہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرید سے اس کا نام شیر شاہ پڑتا ہے۔ جنوبی بہار کے بادشاہ بہا خان لوہانی کی خدمت میں رہتے ہوئے، یعنی کہ جنوبی بہار کے بادشاہ بہار خان لوہی کی خدمت میں رہتے ہوئے اکیلے ہی کیا کرتا ہے وہ شیر کا سامنا کرتا ہے اور شیر سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے مار ڈالتا ہے۔ اکیلے ہی سامنا کرتے ہوئے شیر کو مار ڈالتا ہے، اس کے لیے اس کا جو لقب ملتا ہے اس لیے فرید کو شیر خان کا خطاب ملا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو ہرا کر پنجاب، یہ ہندوستان کے نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ جہاں پہ جو نشان کیا گیا ہے، جی ہاں پنجاب، سندھ، ملتان، گوالیار، مالوا، درگ، مارواڑ اور کالنجر پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی کہ بعد میں کیا کرتا ہے بابر کا انتقال ہو جاتا ہے اور دہلی پر ہمایوں جب تخت نشین ہوتا ہے تو شیر شاہ کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی بہادری سے ہمایوں کو ہرائیں۔ تو شیر شاہ کیا کرتا ہے پنجاب سے ملتان، گوالیار، مالوا، درگ، مارواڑ اور کالنجر وغیرہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے طلبہ ہم شیر شاہ کا انتظامیائی نظام کس طرح کا تھا۔ اس کی حکومت آسام، گجرات اور کشمیر شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔
فوجوں کو اس نے مختلف شعبوں میں بانٹ کر ان کی نگرانی کے لیے اس نے فوجدار مقرر کیے تھے، یعنی کہ اتنی بڑی حکومت کو کیا کیا تھا، مختلف شعبوں میں بانٹ دیا تھا اور اس کی نگرانی کے لیے فوجداروں کو مقرر کیا تھا۔ فوجوں کو جمع کرنا، جنگی ہتھیار اور سامان اور سپاہیوں کی نظم و ضبط کے معاملے میں شیر شاہ خود دلچسپی لیتا تھا، یعنی کہ شیر شاہ کو ایک اچھا انتظامیائی نظام فراہم کرنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ خود کیا کرتا تھا، جنگی ہتھیار، فوجیوں کو جمع کرنا اور اپنے انتظامیہ میں نظم و ضبط ایک اچھا نظم و ضبط قائم کرنے میں اس کو بہت دلچسپی تھی۔ اس کی فوجوں میں 25,000 پیدل سپاہی تھے۔ کتنے تھے طلبہ؟ 25,000 پیدل سپاہی، 1,50,000 گھڑ سوار فوج، بے حد یہ بہت ہی طاقتور فوج رکھتا تھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پیدل سپاہی، گھڑ سوار اور ایک جنگ کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے طلبہ اب ہم دیکھیں گے شیر شاہ نے کیا کیا تھا۔ اپنے دور حکومت میں زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کس طرح سے دیکھیں گے؟ بہتر زمین، درمیانی زمین اور آخری درجے والی زمین، یعنی کہ بہتر یعنی کہ جہاں پہ اچھی فصل اگتی ہے، درمیانی یعنی کہ یہاں پہ اوسط، اور آخری درجے کی یعنی جہاں پہ کم فصل اگائی جاتی ہے۔ اس طرح سے اس نے کیا کیا تھا، زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کسان اپنی فصل کا 1/3 حصہ زمین کی لگان کی صورت میں حکومت کو ادا کرتے تھے۔ کا 1/3 حصہ کیا کرنا ہوتا تھا، زمینداروں کو کیا کرنا ہوتا تھا، لگان کے طور پر حکومت کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1/3 حصہ، اس طرح سے اس نے کیا کیا تھا، زمین کی لگان کو تقسیم کیا تھا۔ شیر شاہ نے دام نامی چاندی کا سکہ بھی جاری کیا۔ یہاں پر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے شیر شاہ کے دور کے سکے۔ اس کو سارے مغل بادشاہ برابر چلاتے رہے، یعنی کہ شیر شاہ سوری کی جب حکومت ختم ہوتی ہے، سوری حکومت جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد مغل بادشاہ نے بھی ان سکوں کو اپنایا تھا۔ شیر شاہ سوری کا ایک اور عظیم کارنامہ ہے سڑکیں، یعنی کہ اس کے دور حکومت میں اس نے کیا کیا تھا، 4 عظیم شاہی شہریار یعنی کہ سڑکیں تعمیر کروائی تھی۔ سنار گاؤں سے شروع ہو کر آگرہ، دہلی اور لاہور کے ذریعے سندھ ندی کے کنارے تک اس راستے کو، یہاں پر جو راستہ اس نے تعمیر کیا تھا، اس راستے کو سڑک اعظم کہا گیا ہے۔ آپ تصویر میں ہندوستان کے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں طلبہ، جی ہاں، سنار گاؤں سے شروع ہو کر آگرہ، دہلی اور لاہور کے ذریعے سندھ ندی تک جو سڑک جاتی ہے، اس سڑک یعنی کہ اس راستے کو سڑک عظیم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو راستہ ہے یہ ہے آگرہ سے برہان پور تک، اس نقشے میں دیکھیے آگرہ سے چتور تک، اور یہاں پر دیکھیے لاہور سے ملتان تک۔ یہ کیا ہے، اس کے 4 عظیم شاہی سڑکیں ہیں۔ تو چلیے اب ہم ایک بار پھر سے اہم نکات پر، اس سبق میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کی 3 مشہور سلطنتیں کون کون سی ہیں؟ موریہ سلطنت، گپتا سلطنت اور مغل سلطنت۔ مغلیہ سلطنت کے چند مشہور حکمران بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب۔ پہلی پانی پت کی جنگ کب ہوئی؟ 1526 عیسوی میں۔ ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین محمد۔ سوری خاندان کا بانی کون تھا؟ جی ہاں، شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ کو شیر خان کا خطاب سے نوازا گیا۔ تو چلیے چند سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ جی ہاں، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید تھا۔ شیر شاہ کی پیدائش کب ہوئی؟ بتائیے طلبہ۔ شیر شاہ کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی۔ شیر شاہ کو کون سے خطاب سے نوازا گیا تھا؟ شیر شاہ کو شیر خان کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ شیر خان کی فوج میں پیدل سپاہی کتنے تھے؟ بتائیے طلبہ۔ شیر شاہ کی فوج میں پیدل سپاہی 25,000 تھے۔ تو چلیے اب ہم
مغلیہ سلطنت کے ایک اور عظیم بادشاہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ کون ہے طلبہ؟ اکبر۔ کب سے کب تک ان کا حکومت رہی؟ جی ہاں، 1556 سے 1605 عیسوی تک اکبر نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اکبر۔ اکبر کا پورا نام ابو فتح جلال الدین محمد اکبر تھا۔ جی ہاں، ان کا پورا نام کیا تھا؟ اکبر کا پورا نام ابو الفتح جلال الدین محمد تھا۔ اکبر کی پیدائش اکتوبر 1542 عیسوی میں سندھ کے امرکوٹ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی طلبہ؟ جی ہاں، سندھ کے امرکوٹ میں ہوئی۔ اکبر عمر کے 14 سال میں تخت نشین ہوا۔ اکبر کتنے برس کا تھا؟ جی ہاں، اکبر جب 14 سال کا تھا تب کیا ہو گیا؟ تخت نشین ہوا۔ اکبر کے والد جو تھے ہمایوں اور والدہ حمیدہ بانو بیگم، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اکبر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اکبر ہندوستان میں کیا چاہتا تھا؟ مغلیہ سلطنت کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا تھا۔ راجپوت راجاؤں کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت ہندوستان میں راجپوت راجا بہت ہی طاقتور تھے۔ وہ اکبر کیا چاہتا تھا؟ راجپوت راجاؤں کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میواڑ کے رانا پرتاپ سنگھ نے اکبر کی نہ سنی اور وہ خود دار بہادر تھا، یعنی کہ راجپوتوں کو وہ اپنے طرف کرنا چاہتا تھا، ان کو راجپوت راجاؤں کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کون؟ اکبر۔ مگر میواڑ کا جو بادشاہ تھا رانا پرتاپ سنگھ، وہ اکبر کی نہ سنتا ہے اور وہ خود ایک کیا تھا؟ بہادر حکمران تھا۔ کون؟ رانا پرتاپ۔ کہاں کا؟ میواڑ کا۔ میواڑ کے رانا پرتاپ سنگھ اور اکبر کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے۔ ہلدی گھاٹ کی جنگ، راجستھان کے مقام پر یہ جنگ ہوتی ہے۔ رانا پرتاپ سنگھ کو شکست ہوتی ہے۔ اس جنگ میں رانا پرتاپ سنگھ کو شکست ہوتی ہے۔ اس جنگ کو کیا کہتے ہیں طلبہ؟ ہلدی گھاٹ کی جنگ کہتے ہیں۔ کس کس کے درمیان میں ہوتی ہے یہ؟ اکبر اور رانا پرتاپ سنگھ کے درمیان ہوتی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اکبر نے گجرات، بنگال، کشمیر، کابل وغیرہ علاقوں پر بھی فتح حاصل کر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ طلبہ، اب ہم اکبر کے کارناموں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اکبر کے کارناموں میں اکبر کے انتظامیہ کے متعلق معلومات کریں گے، اس کی مذہبی پالیسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور فنون کی سرپرستی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اکبر کے انتظامیہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اکبر نے اپنے دربار میں ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ ہندوؤں پر جاری کردہ جزیہ زیارت گاہ کا جو محصول تھا اس کو ختم کیا، یعنی کہ اکبر ایک ایسا انتظامیہ قائم کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی حکومت میں ہر کوئی خوش ہو، یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے دربار میں ہندوؤں کو اعلیٰ عہدے پر فائز کیا اور ہندوؤں پر جاری کردہ، یعنی کہ اس سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ہندوؤں پر جزیہ ٹیکس لگاتے تھے، یعنی کہ زیارت گاہ پر ٹیکس لگایا کرتے تھے، وہ ٹیکس کو ختم کیا۔ اکبر کے محصولی نظام کو عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی کہ اکبر نے جو محصولی نظام یعنی جو ٹیکس کا جو نظام بنایا وہ ٹیکس عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اکبر نے ستی کی رسم، بچپن کی شادیاں وغیرہ پر بھی روک لگایا۔ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ ستی کا رسم، یعنی کہ جب شوہر مر جاتا تھا بیوی کو بھی کیا کرنا پڑتا تھا؟ زندہ مرد کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اور یہ ہے بچپن کی شادیاں۔ ایسی رسموں کو کیا کیا؟ اکبر نے ختم کر دیا۔ اب ہم اکبر کی مذہبی پالیسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اکبر مذہبی رواداری پر یقین رکھتا تھا۔ اکبر نے 1582 عیسوی میں دین الہی کے نام سے ایک نئی مذہب کی بنیاد رکھی، جس میں کیا ہوتا تھا؟ تمام مذاہب کو، عمدہ خیالات کو یکجا کیا گیا تھا، یعنی کہ ابھی میں نے بتایا ہے اکبر کیا تھا؟ مذہبی رواداری پر یقین رکھتا تھا، یعنی کہ ہر مذہب کو بہت ریسپیکٹ دیتا تھا۔ کون؟
اکبر. اور اکبر نے کیا کیا؟ 1582 عیسوی میں کیا کیا؟ ایک دین الہی کے نام سے ایک نئی مذہب کی بنیاد رکھی. اور یہ مذہب کیا تھا؟ تمام مذہبوں کے، تمام مذاہب سے عمدہ خیالات کو یکجا کر کیا کیا اکبر نے؟ ایک نئی مذہب دین الہی کے نام سے ایک نئی مذہب کی بنیاد رکھی. اس کا مقصد سب کے ساتھ امن اور صلح کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا. یعنی کہ اس کی جو مذہبی پالیسی تھی دین الہی، اس کا مقصد کیا تھا طلبہ؟ سب کے ساتھ امن اور صلح قائم کرنا تھا. فتح پور سیکری میں اس نے کیا کیا؟ ایک عبادت خانہ کے نام سے تعمیر کروایا. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اکبر کا عبادت خانہ. یہاں اسلام، ہندو، جین، بدھ، پارسی، عیسائی مذہب تمام ماننے والوں کی رہنمائی کو مدعو کر وہاں پر کیا کیا جاتا تھا؟ بحث و مباحثہ کروایا جاتا تھا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مذہب کے ماننے والے کیا کرتے تھے؟ وہاں پر ہر مذہب کے اچھے باتوں کو کیا کرتے تھے؟ آپس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ بحث و مباحثہ کرتے تھے. اب ہم اکبر کی فنون کی سرپرستی، یعنی کہ کس طرح سے فنون کی ترقی ہوئی، کس طرح سے اس کے زیر نگرانی فنون کی ترقی ہوتی ہے، اس سے متعلق ہم دیکھیں گے. اکبر نے ادب و فنون کی خصوصی طور پر حوصلہ افزائی کی. ابوالفضل بیربل اس کے اہم درباری شاعر تھے. اکبر کے اہم درباری شاعر کون کون تھے؟ ابوالفضل اور بیربل. یہ ہے ابوالفضل اور یہ ہے بیربل. عظیم موسیقار تان سین نے اس کے دربار کی عظمت بڑھائی. یعنی کہ اکبر کے دربار کا جو مشہور موسیقار تھا، میوزیشین تھا، وہ کون تھا؟ تان سین. فن، سنگ تراشی اور مصوری کے بھی اکبر نے بہت حوصلہ افزائی کی. تو چلیے طلبہ، اب ہم ایک سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں. تو چلیے طلبہ، آج کا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب ہم چند سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو دیکھیں گے کہ ہماری پہلی سرگرمی کیا ہے. یہاں پر میں آپ کو چند تصاویر دکھاؤں گی، آپ کو اس کے نام بتانے ہیں طلبہ. جی ہاں، یہ دیکھیے کون سا بادشاہ ہے، یہ کون سا حکمران ہے؟ جی اکبر، بالکل صحیح. یہ پہچانیے، یہ کون سے بادشاہ کی تصویر ہے؟ جی بالکل صحیح، ہمایوں. اور دیکھیے یہ تصویر میں کون سے بادشاہ نظر آ رہے ہیں؟ بتائیے. جی ہاں بالکل صحیح، بابر کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھیے اور پہچانیے کون ہے؟ جی ہاں، یہ اورنگزیب ہے. ان سے متعلق ہم اگلی کلاس میں معلومات حاصل کریں گے. چلیے، ہماری اگلی سرگرمی ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے، یعنی کہ صحیح اس کا جواب بتائیے. اکبر کا پورا نام ڈیش تھا، کیا تھا؟ جی ہاں بالکل صحیح، ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر. اکبر کی پیدائش ڈیش میں ہوئی، کب ہوئی طلبہ؟ جی ہاں، اکبر کی پیدائش اکتوبر 1542 عیسوی میں ہوئی. ہلدی گھاٹ کی جنگ میں اکبر نے ڈیش کو شکست دی. تیسرا خالی جگہ کیا ہے؟ ہلدی گھاٹ کی جنگ میں اکبر نے ڈیش کو شکست دی، رانا پرتاپ سنگھ کو. صحیح جواب، ہلدی گھاٹ کے جنگ میں اکبر نے رانا پرتاپ سنگھ کو شکست دی. تو چلیے، ہمارا چوتھا خالی جگہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. ڈیش مغل بادشاہ نے جزیہ محصول زیارت گاہ کو ختم کیا. کس مغل بادشاہ نے؟ جی ہاں بالکل صحیح، اکبر مغل بادشاہ نے جزیہ محصول زیارت گاہ کو ختم کیا. تو ہمارا پانچواں خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں. ڈیش اور ڈیش اکبر کے اہم درباری شاعر تھے. بتائیے طلبہ، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. جی ہاں بالکل صحیح، ابوالفضل اور بیربل اکبر کے اہم درباری شاعر تھے. پہلا جو سوال ہے، مغل حکومت کا بانی کون تھا؟ بتائیے. مغل حکومت کا بانی بابر تھا. میرا دوسرا سوال ہے، بابر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بتائیے. بابر کی پیدائش 14 فروری 1883 عیسوی فرغانہ میں ہوئی. میرا اگلا سوال ہے، پہلی پانی پت کی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی.
میرا اگلا سوال ہے، ہمایوں کا پورا نام کیا تھا؟ ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین تھا۔ اکبر کی مخالفت کرنے والا میواڑ کا راجہ کون تھا؟ بتائیے طلباء۔ جی بالکل صحیح، جی بالکل صحیح، اکبر کی مخالفت کرنے والا میواڑ کا راجہ رانا پرتاپ سنگھ تھا۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے ہوم ورک۔ ہوم ورک یعنی کہ گھر کا کام۔ طلباء میں نے اب تک آپ کو جو پڑھایا ہے اس سے متعلق میں ایک سوال کروں گی، اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے۔ ہندوستان کا نقشہ کھینچ کر دہلی، آگرہ، گجرات کی نشاندہی کیجیے۔ کیا کرنا ہے طلباء؟ آپ کو اپنی کاپیوں میں ہندوستان کا نقشہ اتارنا ہے اور اس نقشے میں دلی، آگرہ اور گجرات کہاں آتا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو چلیے آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔